बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम सदर मजलिस और मेरे मुरब्बी हज़रात और सामईन और नाज़रीन, यकसा निज़ाम तालीम, सबसे पहले तो मैं मुख्तसर तौर पर आपको बताऊंगा कि ये कैसा हो, यकसा कैसा हो, और उसके बाद फिर इसी से मुतल्लिक़ चंद बातें मज़ीद मैं कोशिश करूँगा समझाने की अपनी बात। यकसा निज़ाम तालीम के हवाले से कुरान करीम, हमारा आइन और जो कुछ हम दुनिया में देखते हैं, इनको मद्देनज़र रख के किस तरह का होना चाहिए। निज़ाम में एक ज़रिया तालीम होता है, निसाब जिसमें बनाया जाता है, जिसमें बच्चों को समझाया जाता है, तालिब इल्मों को। स्कूल का निज़ाम है कि अशराफिया जैसे हमारे हैं कि बच्चे अलग उनके स्कूल हैं और गरीबों के अलग से स्कूल हैं, निज़ाम इम्तिहान है। इन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है किसी भी कौम का, किसी भी मुल्क का निज़ाम तालीम। हमें जो कुरान करीम में सबसे पहले सूरह इब्राहीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिना लहुम व युज़िल्लुल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, कि अल्लाह ताला ने जितने भी पैगंबर भेजे वो कौम की ज़बान में भेजे, बल्कि एक तफसीर में कौमी ज़बान का लफ्ज़ भी है जो सऊदी अरब से आई है उर्दू में। कौमी ज़बान में भेजे ताकि बात को खोल के समझा सकें। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी फितरी हकीकत बता दी गई है कि बात समझ आती है तो लोगों की ज़बान में आती है, चाहे वो निसाब की किताब लिख कर हम समझाएं, चाहे तकरीर करके समझाएं, किसी भी तरह से समझाएं, तो जो फितरी तरीका है बात समझाने का वो लोगों की ज़बान है, लोगों की मादरी और कौमी ज़बान है। इसके अलावा बात नहीं समझाई जा सकती सही तरीके से, खुलकर बय्यन अंदाज से। ये बात ऐसी है कि जैसे हम कहते हैं कि एक आदमी की सेहत अच्छी रखने के लिए उसे फितरी ग़िज़ा, फितरी माहौल मुहैया किया जाएगा तो उसकी सेहत बरकरार रहेगी। अगर फितरत से हटके माहौल उसको दिया जाएगा तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी। इस सीधी सी सादा सी बात है। इसके बाद फिर जो हमारा आइन है, आइन की दफ़ा 251, आप में से यकीनन हर कोई जानता है कि 73 से 88 तक हमने हर किस्म का निसाब अपनी कौमी ज़बान में ढाल के स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में नाफिज करना था, तो वो हम नहीं कर सके हैं अभी तक। और उसके बाद आईन पाकिस्तान की दफ़ा 28 है, जिसमें हर शख्स को अपनी ज़बान में पढ़ने, उसकी तरवीज और हमारा रस्मुल ख़त इस्तेमाल करने का हक़ दिया गया है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारा तजुर्बा जो दुनिया की तरफ देखे तो असल में इन आयात पर और हमारा जो आइन है पाकिस्तान का दस्तूर है, इस पर सही तरीके से अमल कर रही हैं गैर मुस्लिम कौम या तरक्की याफ्ता कौमें। जो बातें मैं कह रहा हूँ वो आप उस पर अमल अमेरिका में आपको नजर आएगा, उस पर अमल बरतानिया में नजर आएगा। यूरोप के सारे मुल्क बरतानिया के अलावा अलग अलग ज़बानें हैं उनकी, वो अपनी ज़बान में पढ़ते हुए, उनकी ज़बान में उनके सारे निसाबात हैं वो पढ़ते हुए नजर आएंगे। और स्कूल का निज़ाम भी उनका एक ही है, जर्नैल का बेटा और वज़ीर आज़म का, वज़ीर आला का बेटा भी एक ही स्कूल में वो पढ़ते हैं, एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। तो कुरान करीम जो बात समझने और समझाने की उसूल बताता है, जो हमारा आइन
وہ عملی طور پر ان ملکوں میں ان پر عمل ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے وہ ترقی بھی کر رہے ہیں۔ تو راہبات کے موجودہ جو یہی یکساں ہے، اس کے علاوہ یکساں نصاب کی میں بات کروں گا کہ یکساں میں ہر چیز ہمیں پہلی سے لے کر ماسٹر تک، BBS تک ہمیں اپنی قومی زبان میں ڈھال کے نافذ کر کے پڑھنا ہے تو یکساں ہے، اس کے علاوہ کوئی یکساں نہیں ہے۔ اور انگریزی ہو یا کوئی دوسری زبان ہو، اسے اختیاری طور پر رکھا جائے۔ ہم لازمی انگریزی پہلی جماعت سے، پہلے چھٹی سے ہوا کرتی تھی، تو ہمارے بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے تھے، آرام سے اسے پڑھ بھی لیتے تھے، لکھ بھی لیتے تھے، سمجھ بھی لیتے تھے۔ اب بچے جو ہے وہ 2-4 سال 2-3 سال کی عمر ہوتی ہے، اور اس وقت سے ان کا نصاب بھی بنا ہوا ہے 3 سے 4 سال کا، 4 سے 5 کا، اس طرح سے۔ تو اب اسے شاید پیدا ہوتے ہی اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کتابوں کا، جو کہ بالکل غیر فطری ہے۔ میرے عزیز رہتے ہیں ناروے میں، اور ناروے کے ساتھ ہی فن لینڈ ایک ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے وہ بھی یورپ کا۔ اس میں 7 سال کی عمر، 7 سال سے پہلے اسکول میں داخل نہیں کیا جاتا۔ بچے کو داخل کرنے کے لیے 7 سال کی عمر ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہمارے ہاں رہنمائی ہے، ملتی ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے ترغیب و ترہیب کے ساتھ نماز پڑھائی جائے اور اسلام کی بنیادی چیزیں اس کو سکھائی جائیں، اور 10 سال کی عمر تک آپ پھر ان کو ہلکی پھلکی سزا دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ناروے ہے، ناروے میں 6 سال کی عمر ہے کم از کم۔ لیکن ہمارے ہاں اسلام میں بڑی واضح ہدایات ہونے کے باوجود بھی نہ ہم نے کبھی آواز اٹھائی ہے۔ ہمارے اپنے بھی اسکول ہیں، اسکول سسٹم ہے، تحریک کے بھی ہیں کئی سارے، ان میں بھی کوئی بھیڑ چال ہے جو سامراج چاہتا ہے کہ اس طرح کی بھیڑ چال اس ملکوں میں ہو۔ تو یکساں نصاب اور یکساں نظام ہمارے کچھ ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں بھی ہے، یکساں نصاب، یکساں نظام، یکساں اسکول کا۔ ہمارا ہمسایہ ملک ایران ہے، اس میں ماسٹر تک تمام مضامین جو ہے وہ فارسی میں پڑھائے جاتے ہیں، اور ان کی میں چند سال پہلے میں نے کتابیں بھی کچھ منگوائی تھیں، میں فارسی بھی شروع کی ہوئی ہے، کچھ ترجموں کا کام بھی میں نے کیا ہے، میں بعد میں ان کا ذکر کروں گا۔ اس میں یکساں ہے، جرنیل کا بیٹا بھی اسی سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے، اور جو وزراء ہیں، جو ذمہ داران ہیں ریاست کے، ان کے بیٹے بھی سارے ایک ہی یونیورسٹی، ایک ہی اسکول، ایک ہی کالج میں پڑھتے ہیں۔ دوسرا ملک ترکی ہے، ترکی میں بھی پہلی سے لے کر ماسٹر تک تمام مضامین ان کی ترکی زبان میں پڑھائے جاتے ہیں، اور وہاں ترکی میں آپ دیکھیں کہ وہاں وہ میدان میں اترے ہیں۔ جیسے آپ بازار میں جائیں نا تو مختلف چائنیز کمپنیوں کے LCD ہیں، اس کی فریجیں ہیں، ان کے واشنگ مشینیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ترکی کی بھی چیزیں، جو TCL نام کا ایک کمپنی ہے ان کی، اور بھی کئی کمپنیاں ہیں، وہ بھی بین الاقوامی معیار کی چیزیں بنا رہی ہیں۔ اب یعنی وہ تو میدان میں اترا ہے، کہ جو شخص میدان میں نہیں اترتا وہ مقابلے میں کیسے آ سکتا ہے، سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ ہر چیز وہ خود بناتے ہیں۔ تو وہاں بھی یکساں نظام تعلیم ہے، اور وہی ہے جو میں جس کا ذکر کر رہا ہوں کہ فطری طریقہ آموزش ہے، اپنی زبان میں وہ پڑھتے ہیں، اور ان کا چند سال پہلے کتابوں کی انہوں نے بہت بڑی نمائش کرائی تھی ترکی نے، اور ایران میں تہران میں ایک باغ کتاب کے نام سے بہت بڑا ایک علاقہ ہے، جس میں بہت خوبصورت چیزیں بچوں کے پڑھنے کے لیے، تحقیق کرنے والوں کے لیے، آرام کرنے والوں کے لیے وہ ساری جگہ بنائی ہوئی ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو جو بابا اعظم ہے وہ
سطح سے نفسیاتی مریض بنا دیا جاتا ہے اور پھر وہ آگے چل کر، میں آپ کو ایک ساتھ میں بتاتا ہوں کہ 1000 آدمی کا بوجھ، جس بوجھ کو 1000 آدمی کسی ملک کا اٹھا سکتا ہے، اگر اس بوجھ کو 22 اور 23 کروڑ لوگوں پر ڈالا جائے کہ وہ سارے کے سارے وہ بوجھ اٹھائیں گے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے وسائل قوم کے کتنے خرچ ہوں گے اس پر، یعنی اور اسے حاصل کیا ہوگا کہ اس کاشتکار کی طرح جو بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، گوڈی کرتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور لیکن جو جب فصل برداشت کا وقت آتا ہے تو اس کی فصل جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتی ہے، اگتی نہیں ہے صحیح، اور وہ اگر وہ بار بار پھر اسی زمین میں کاشت کرتا رہے گا کہ سارے وسائل ضائع کرے گا، پھر فصل نہیں ہوگی، گندم نہیں ہوگے گی، کماد نہیں ہوگے گا، تو ایسے شخص کو بے وقوف ہی کہا جائے گا۔ ہم بے وقوف ہیں، ہماری ریاست کے لوگ بے وقوف ہیں، جو نظام یہ چلا رہے ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ میں 1000 کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ 1000 آدمیوں کو ترجمہ کرنے کے لیے، مختلف علوم و فنون کو ترجمہ کرنے کے لیے ایک جگہ پہ بٹھا دیں، تو جو پہلی جماعت سے ہمارے بچے پر انگریزی کا تو زبان کا تو الگ سے بوجھ ہے، جو ذریعہ تعلیم کا بوجھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور دنیا میں کسی قوم کے اندر کوئی نام لے لیں گن کے، یورپ کے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، 50 لاکھ کی آبادی کا ناروے ہے، اسی کے قریب 30-35 لاکھ ہوگی فن لینڈ کی، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان کی دوائیاں، وہ میرے عزیز وہاں پہ ڈاکٹر ہیں اوسلو میں، تو وہ کبھی کبھی جب آتے ہیں ہمارے پاس تو وہ دوائیاں لے کر آتے ہیں، دوائیوں کے اوپر سب کچھ جو ہدایات لکھی ہیں وہ نارویجن زبان میں لکھی ہوئی، اور ان کو وہاں جب گئے تھے، وہ ڈاکٹر تھے، یہاں نشتر سے پڑھ کے گئے ہیں، انہوں نے پہلے MPhil کیا، وہاں انہوں نے 1 سال زبان ان کی نارویجن زبان سیکھی، پہلے سال میں وہ فیل ہو گئے، پھر وہ 1 سال اور انہوں نے زبان سیکھی، پھر جا کر وہ انہوں نے امتحان دیا، پھر ان کو وہاں پہ کوئی نوکری ملی، اوسلو اسپتال میں سرجن ہے، اب سینئر سرجن ہے۔ تو دیکھیں فاتح یا اولو الابصار کہ عبرت ہم نہیں پکڑتے کہ دنیا میں ترقی یافتہ قوموں نے کیا کیا، وہ ترقی کر رہے اور ہم کیا۔ تو ہمارے ہاں جو ابھی یکساں نصاب تعلیم آیا ہے، اس میں جو مفت کتابیں آئی ہیں، ویسے تو میں اپنی ویڈیوز کے ذریعے اور میں صبح 5 منٹ اپنی اسکول کی دعا حاضری میں بھی روزانہ بات کرتا ہوں، تو میں تو چیلنج کرتا ہوں سب کو، وزارت تعلیم کو لکھ کر بھی میں نے کیا ہے کہ آپ کے جو 400 افراد سنا ہے وفاقی وزارت تعلیم میں ہیں، ان میں ہمارے لوگ بھی شامل ہیں، کیسرانی صاحب جانتے ہیں اچھی طرح، جنہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ ان کا ذریعہ تعلیم انگریزی ہو، سائنس بھی، ریاضی بھی، تو ان میں سے مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا، میں لاہور بھی گیا ہوں، اسلام آباد بھی گیا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ میں یہ چیلنج کے طور پہ بات رکھی ہے، میری 1000 سے زائد ویڈیوز یوٹیوب میں، جس میں میں نے بنیادی سطح سے لے کر کچھ ماسٹر تک کے بھی اپنے طبیعیات فزکس کے کورسز پڑھا کے دکھائے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک سبق 4تھی جماعت کی سائنس کا اپنے پورے ملتان سے یا پنجاب سے یا پورے پاکستان سے کوئی بندہ آئے اور یہاں کھڑے ہو کے وہ انگریزی میں ہمارے لوگوں بچوں کو پڑھا کے دکھائیں، بچے آپ یہاں کے اکٹھے کر لیں، بچے آپ میرے گاؤں کے اکٹھے کر لیں، میں جہاں پڑھاتا ہوں وہاں سے اکٹھے کر لیں، 70% آبادی ہماری گاؤں میں رہتی ہے۔ میں چیلنج کے طور پر میں اردو میں پڑھاتا ہوں اور اسی کو آپ ٹی وی پہ نشر کر دیں، آپ کسی ٹی وی چینل پہ نشر کر دیں،
لوگ بتا دیں گے آپ کو کہ اس بندے کی سمجھ آئی ہے، اور کوئی جو انگریزی میں پڑھا سکتا ہے، چاہے وہ ترجمہ کر کے پڑھائے، چاہے وہ کسی طریقے سے پڑھائے، تو وہ انگریزی میں پڑھائے، ان کو سمجھا دے۔ بات جب سمجھ ہی نہیں آتی، کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، وہ لکھ نہیں سکے گا بچہ، اپنے لفظوں میں تو لکھنا دور درکنار وہ رٹا لگا کے بھی نہیں لکھ سکے گا، تو یہ کون شخص ہے جو اس کی حمایت کرتا ہے؟ اس کی عقل پر جو ہے وہ ہم حیران ہیں۔ ہمارے اندر بھی ہیں لوگ جنہوں نے اسکول سسٹم شروع کیا ہوا ہے، اور یکساں جو اس طرح کا نصاب ہے اس کی حمایت بھی کر رہے ہیں کہ قرآن لازمی، بہت اچھی بات ہے، قرآن کو لازمی کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا یار سائنس وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہاں سے کوئی سبق نہیں ملتا۔ قوت کیا ہے؟ حکم دیا ہے ہمیں، قوت یہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، معاشی قوت علم۔ آپ اس جوڑتے جائیں کہ ٹینک بنانے کے لیے جو کون سا علم درکار ہے، ایٹم بم بنانے کے لیے کون سا ہے، بین البر اعظمی میزائل بنانے کے لیے کون سا ہے، جو چیزیں ہم نہیں بنا سکتے، یہ LCD ہم نہیں بنا سکتے، چائنا سے بن کے آتی ہیں، ادھر پردے وہ، یہ ہمارے دو آنکھیں نہیں ہیں، ہمارے وہ ہاتھ نہیں ہیں، دماغ میں اللہ نے سوچنے سمجھنے والے خلیے کم رکھے ہیں، ہم نہیں وہ کر سکتے۔ اسرائیل جیسا چھوٹا سا ملک، یورپ جیسے چھوٹے چھوٹے ملک وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ مجھے کاش یہ جس کام کو کوئی کر نہیں سکتا، ہمارے ہیں تحریک اسلامی کے ہزاروں انگلش میڈیم سکول ہیں، کوئی یار ایک بندہ کیسرانی صاحب کہیں سے پکڑ کے لائے کہ وہ ایک سبق ہمیں یہاں جامع العلوم میں کھڑے ہو کے یا کہیں پہ وہ پڑھا کے دکھائے کہ اس طرح سے انگریزی کا نصاب جو ہے وہ ہمارے بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ جو ممکن نہیں ہے نہ وہ کر سکتا ہے، میں اردو میں کر سکتا ہوں، مجھے ابھی کہے نا کہ آپ ایک سبق پڑھا کے دکھائے، تو ابھی میں یہاں سے اب میں گھنٹہ لگا کر ان کو پڑھاتا ہوں۔ وہ کام وہ کہاں کیسے ہو سکتا ہے، ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کے لیے جو چیز ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے، آپ اس کو یکساں نظام کے طور پر تسلیم کر رہے ہیں، اور ایک مافیا جو شاید ہمارے اندر بھی پنپ رہا ہے اس وجہ سے، اس نے ایک جو مشرف کے دور میں خود اس کو کھڑا کیا گیا سرکاری اسکولوں کے مقابلے میں، اور اس کے فرنچائز کیا چیز ہے، وہ غنڈہ گردی ہے، بھتہ ہے، کہ آپ کی ایک فرنچائز ہے، آپ نے ہزاروں اسکول بنائے ہیں اور ان سے بھتہ لے رہے ہیں صرف نام استعمال کرنے کے، یہ یہاں پہ ایک ساتھ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ممکن نہیں ہے، جس کام کو کرنا ممکن نہیں ہے، وہ یکساں نصاب کے طور پر اور یکساں نظام کے طور پر اس کو ہم تسلیم کر رہے ہیں اور شرع صدر کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس میں ہم کام کر رہے ہیں، اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے، سمجھ نہیں رہے ہیں۔ یہ 5ویں نسل کی جنگ ہے۔ 5ویں نسل کی جنگ وہ جنگ ہے جس میں کوئی ہتھیار نہیں استعمال کرنا۔ یہ ہتھیار جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہتھیار ہیں، اور میں جب یہ شروع 9/11 کے بعد یہ شروع ہوا، یہ سارا نظام جہاں سے گڑبڑ ہونا شروع ہوئی ہے، وہاں سے میں نے سمجھا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے محاذ وہ چنا ہے کہ جو عام لوگ، جس سے قائدین خاص طور پہ بولا تعلق ہے، خاص طور پہ مذہبی طبقے کے لوگ، وہ سائنس کا محاذ چنا ہے، نصاب تبدیل کیا ہے سائنس کا، جو اصطلاحات ساری انہوں نے بدلی ہے، حرکت جہاں لفظ تھا وہاں موشن میم وہ شین نون یہ موشن لکھا ہے، جہاں سکون کا لفظ تھا وہاں ریسٹ رے یہ سین پہ لکھا ہے، جہاں نظام انتظام تھا وہاں ڈائجسٹو سسٹم اردو رسم خط میں لکھا ہے۔ یعنی سادہ سی اصطلاحات جو اپنے معنی خود دیتی ہے وہ ساری بدل کے انہوں نے زبان بدل دی ہے ہماری۔ وہ ایک میں نے فلم دیکھی تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ پر، معلوم نہیں کہ وہ کہتے ہیں اسرائیلی روایت ہے، اس پر کوئی میں بحث نہیں کرتا، لیکن اس میں جو دکھایا ہے انہوں نے کسی قوم کو عذاب اللہ کا آیا ہے، اس میں اللہ نے اس قوم کے لوگوں کی زبان بدل دی ہے۔
ایک بندہ دوسرے سے بات کرتا ہے، وہ ٹک 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 کر رہا ہے، اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا بول رہا ہے. جب وہ بات کرتا ہے وہ ٹک ٹک وہ کچھ کرتا ہے تو پہلے کو نہیں سمجھ آ رہی. یہ ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے. یہ زبان بدل دی گئی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوا. میں نے اس وقت سے اس کو سمجھ کے پھر ایک کتاب لکھی تھی، نئے سائنسی نصاب کا المیہ 1000 میں چھپوائی، میں نے بھیجی سب جگہوں پہ. پھر میں نے دوسرا ایڈیشن اس میں ترمیم و اضافے کے ساتھ شائع کیا 2 سال بعد. پھر اس کو 1000 پھر ان کو بھیجا. پھر ایک دفعہ تیسرا ایڈیشن اس کا چھاپا. اس کا جواب نہیں، کسی نہ کوئی دے نہیں سکتا. اس میں نے سوالات کیے الحمدللہ ایسے کہ ان کا جواب کسی کے بس کی بات نہیں ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے. اس وقت سے پھر میں نے جو انہوں نے قبضہ کر لیا، جو اردو کی ترویج کے ادارے تھے 9/11 کے بعد، مقتدرہ قومی زبان، انہوں نے جو لغات لکھی تھی مختلف علوم و فنون کی، جس کی بنیاد پہ ترجمے کرنے آسان تھے ہمارے لیے، ان کو دوبارہ شائع نہیں کیا اور ان کو تقریباً ناپید کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وہاں بھی لوگ جو تھے، وہاں ان میں کچھ ہمارے لوگ بھی تھے، دوسرے بھی تھے، اور اردو سائنس بورڈ میں بھی ایسا ہی کیا گیا. جو بڑے بڑے انسائکلوپیڈیا تھے جغرافیے کے، جو فرہنگی لکھی گئی مختلف علوم و فنون کی، ان کے اوپر کام بند کر دیا گیا. اور اسی طرح پھر جو تھا مغربی پاکستان اردو اکیڈمی، جو ادارہ تصنیف و تالیف و ترجمہ پنجاب یونیورسٹی، ادارہ تصنیف و تالیف و ترجمہ کراچی یونیورسٹی، یہاں بھی کام بند کر دیا گیا، بلکہ وہ چھاپے خانے جو ہیں وہ سارے ضائع کر دیے گئے. یہ اس وقت سے میں نے وہی کام شروع کیا. میں الحمدللہ اب جو میں کام کر چکا ہوں وہ ایک لغت فزکس کی، طبیعت کی جامع ترین جو 1100 صفحات کی ہے، وہ میں نے تقریباً 1 سال پہلے وہ مکمل کی ہے. وہ میں نے لکھی ہے جو آکسفورڈ کی اور میگرا ہل کی جو کتابیں ہیں، اور بھی کچھ فارسی کی میں نے منگوائی تھی ایران سے. وہ سارے الفاظ میں نے اس میں شامل کیے ہیں. انگریزی کا لفظ ہے، انگریزی کی تعریف ہے، اردو کا لفظ ہے، اردو کی تعریف ہے. اس کے بعد پھر میں نے اپنے بھائی، میرے چھوٹے 2 بھائی ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی لکھنے پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں. چھوٹے بھائی کو میں نے کام دیا، جو زراعت کی وہ لغت لکھی، انہوں نے ترجمہ کیا. ایک برطانیہ کی کتاب تھی اس کا. پھر اس میں ہم نے اپنے ملک کے حساب سے کھجوریں جو عام جو یورپ میں چیزیں نہیں ہوتی، اس میں ترمیم و اضافہ کیا. 6000 الفاظ اس کے تھے اور 7000 ہم نے پھر اپنے لحاظ سے اس کو سانچے میں ڈالا. جو ملٹری ڈکشنری تھی جو ایران میں بھی کئی لوگوں نے لکھی ہے، ہر ملک لکھتا ہے اس میں، وہ ایک ابھی قریب ہے مکمل ہونے کے. کیمیا کی وہ میری بھتیجی تھی کیمسٹری میں ماسٹر، اس کو میں نے تھوڑی تربیت دے کے اس پہ لگایا، وہ بھی مکمل ہونے کو ہے. ایک فوڈ اینڈ نیوٹریشن ہے، غذا اور غذائیت پر، وہ میں خود اس پر کام کر رہا ہوں. اس کے 1475 صفحات میں نے لکھے ہیں. اور اب میں ایک ترجمہ مرکز انشاءاللہ میں قائم کرنے جا رہا ہوں. کچھ باہر کے ملکوں سے بھی ہمیں انشاءاللہ اس کے لیے مدد ملے گی، لیکن ہمیں لوگ ایسے درکار ہیں. میں اپنے بھی کچھ میرا پلاٹ میں نے بیچا ہے، اس کے لیے 20 لاکھ روپیہ میں نے مختص کیا ہے جو میرا ہے اور میرے پاس ہے. اور میں لوگوں کو جو کام کریں گے اس پر وہاں سے ان کو پیسے بھی ملیں گے، تو ان کو ٹریننگ بھی دیں گے، تربیت بھی دیں گے. تو میں جس تنظیم سے وابستہ ہوں وہ سید سلیم صاحب کے بعد کوئی تخلیقی کام وہاں سے بھی ہم نے بند کر دیا ہے. تو میری تنظیم ساتھ سے گزارش ہے کہ ہم باہر تو کہیں جا نہیں سکتے. ہماری تربیت اس طرح کی ہے
کہ اگر تنظیم اساتذہ اعلان کرے کہ یہ ترجمہ مرکز اس کا کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے، اس میں صرف اسلامی علوم کی نہ ہوں، باقی علوم بھی ہوں. ہم نے جو بہت سارا کام کیا ہوا ہے، جامعہ عثمانیہ کا کام ریختہ.com پہ موجود ہے، یہ مقتدرہ کے بھی بہت سارے کام ریختہ.com پہ اور وہاں پر موجود ہیں. اس سے آگے ہم کام کو بڑھائیں تو میں الحمدللہ میں نے چونکہ خود کیا ہے، میں اس کی بہتر تربیت دے سکتا ہوں لوگوں کو. تو ہم ایک ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جس کو ہم دنیا کے سامنے، اپنی حکومتوں کے سامنے، دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ نہ اس میں الفاظ کی کمی ہے. اصطلاحات کا سب سے بڑا جو سامراجی طاقتوں نے یہ الزام ہم پہ یہ ہے کہ اردو میں اصطلاحات نہیں ہیں. بالکل غلط. آپ میں ایک لفظ بتاتا ہوں کہ میری جو میں نے ڈکشنری لکھی ہے 1100 صفحات کی، سارے کے سارے الفاظ ان کا ماخذ منبع اردو میں کہاں پہ موجود ہے، کہاں ان کا استعمال ہوا ہے. اور یہ تو قرآن مجید میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ اللہ نے آدم کو سارے علوم سکھائے. کیا اس کا مطلب یہ ہم جو نام رکھتے ہیں، یہ نام رکھنا اور جو اصطلاحات ہیں وہ نام ہی تو ہیں کہ مشین ہمارا جسم کام کس طرح سے کرتا ہے. نظام اخراج ہے، اس کا ایک نام رکھا ہے. نظام اخراج سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے جسم سے جو مادے خارج ہوتے ہیں کس طرح سے اس کے متعلق ہے وہ نظام دوران خون ہے اور سارے نظام ہیں، بہت سارے نظام. اور جو ایٹم بم پھٹتا ہے، انشقاق ہے، ٹوٹ کا اگر جو ہندی والے ٹوٹ استعمال کرتے ہیں، فارسی والے کرتے ہیں، شکستگی ہے، اور بہت سے الفاظ ہیں جو، اور اس کے جو جڑتے ہیں، جو ہائیڈروجن بم ہے جو سورج میں ہو رہا ہے وہ عمل انضمام ہے. انضمام اللہ سب لوگ جانتے ہیں، ادغام عمل ادغام ہے، عمل اطلاق ہے. بہت سے جو الفاظ ہیں، پیوستگی ہے، پیوستہ رہ شجر سے امیدوار رکھ، الفاظ سارے ہمارے پاس موجود ہیں اور نئے بھی بنائے جا سکتے ہیں. اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، جو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا نام رکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے. یہ بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے. تو یہ کام باتیں بہت ہیں. ہم نے جو کام الحمدللہ ابتدائی کام کافی حد تک ہم نے کر لیا. ایک میرے چھوٹے بھائی نے فرہنگ ہنر ایران سے میں نے 14 کتابیں منگائی 5 سال پہلے. فرہنگ ہنر، اس میں فوٹوگرافی ہے، اس میں تعمیر ہے، اس میں اس طرح کے موضوعات ہیں، فلم ہے. اس کی جتنی اصطلاحات ہیں وہ اتنی وسیع اور 1050 صفحات کی وہ کتاب ہے. تو وہ اس کا مکمل اس نے چھوٹے بھائی میرے نے ترجمہ کیا ہے. تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ بہت سا کام کر سکتے ہیں. اور میں ایک بات میں اپنی استطاعت اور اپنی صلاحیت، ہماری جو تنظیم کی اور جو تحریک اسلامی کی صلاحیت کا میں ذکر کروں گا کہ جو باہر سے جو سازشیں، جو 5ویں نسل کی جو جنگ ہے، جو نصاب کے محاذ پہ ہے، جو نظام تعلیم کے محاذ پہ ہے، اس کو کتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں، تجزیاتی طاقت کتنی ہے. میں اگر 2 لفظوں میں کہوں تو وہ ہے اسلامیات اور مطالعہ کرنا. اس سے باہر تو نہ ہم باہر جو جتنے مضمون ہم اپنے بچوں کو پڑھا تو رہے ہیں، لیکن جو سازشیں ان کے نصاب میں ہیں وہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. مقابلہ کیا کر رہا ہے ان کا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ جس دن ہمارے اندر یہ اجتماعی صلاحیت پیدا ہو گئی، ہم نے کہ BBS کا نصاب کیسا ہو اور جو اس میں سازشیں ہوئی ہیں بچوں کا، سائنس کا، فزکس کا، کیمسٹری کا، بایو کا، اس میں کیا سازشیں ہوئی ہیں 5ویں نسل کی جنگ میں 9/11 کے بعد. جس دن سب کو ہم سمجھنے کے قابل ہو گئے، اس محاذ کو سمجھنے کے قابل ہو گئے اور صحیح کیا ہے اور جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے، تو پھر حکومت ہمارے پاس ہوگی. اس دن کیونکہ ہمارے پاس اتنی صلاحیت آ جائے گی
کہ واقعی ہم حکومت کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اب ہم بدقسمتی سے حصہ بن رہے ہیں، اپنے مافیا، اپنے اندر ایک مافیا کھڑا کر کے اپنے اندر ایک طبقہ اشرافیہ پیدا کر رہے ہیں جو ہماری تحریک کو جکڑ رہا ہے، ہماری تنظیم کو جکڑ رہا ہے۔ تو اللہ کا نام لیں، یہ جو ہم ترجمہ مرکز قائم کرنے جا رہے ہیں، جو بنیادی کام جس کا ہم نے کر لیا ہے اور ہمیں پتہ ہے، دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں انگریزی سے ترجمہ کرنے کے لیے آپ میں سے بہت سے لوگ فارسی جاننے والا ابھی تک موجود ہیں، نہیں بھی ہیں تو بے شمار کورسز ہیں، آن لائن ہیں، یوٹیوب میں مل جاتے ہیں۔ فارسی ہم بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں، اردو سمجھنے والے بہت جلدی۔ فارسی میں اتنا صرف تہران یونیورسٹی نے، میں دیکھ رہا تھا پی ڈی ایف میں ان کی لکھی گئی کتابوں کی فہرست، جو انجینئرنگ، میڈیکل، زراعت میں انہوں نے 15 جلدوں میں ایک ڈکشنری لکھی ہے انگریزی سے فارسی، 15 جلدوں میں لکھی ہے زراعت کے مختلف شعبے کر کے، اور ان کی تقریباً 5000 کے قریب صرف تہران یونیورسٹی نے کتابیں لکھی ہیں فارسی میں، جو نصابات اور اس کی جو معاون کتب ہے ان سے متعلق ہے۔ ہم انگریزی میں صلاحیت، بہت سے ہمارے ایسے لوگ ہیں کہ انگریزی میں ترجمہ کرنے کی بے شک سب کچھ وہ پڑھے ہیں، لیکن جب فارسی اتنی آسان زبان ہے کہ ہم 2-4 مہینے لگاتار اس میں محنت کر کے اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ان کتابوں کو ہم اپنے اردو کے سانچے میں آسانی سے ڈال سکتے ہیں، اور اس کی جو 40 سے 50% کی اصطلاحات یکساں ہے ہماری اردو کی اور فارسی۔ بایولوجی ہم حیاتیات کہتے ہیں، وہ زیست شناسی کہتے ہیں، زیست اردو میں بھی ہے، زیست کا لفظ طے کیا تنہا ہم نے، تو وہ زیست شناسی کہتے ہیں، اور دوسرے میں رواں شناسی اس کو کہتے ہیں، رواں شناسی میڈیکل سے متعلق شعبہ ہے ایک، نفسیات۔ تو ان کی میں ایک حیاتیات کی، میں نے زیست شناسی کی 2 ڈکشنری وہاں سے لغات منگائی ہیں، فرہنگ میں، حالانکہ میرا مضمون تو فزکس ہے، طبیعیات ہے، چیزوں کی طبیعت جاننے کا علم ہے، تو لیکن میں وہ پڑھتا ہوں تو وہ جو حیاتیات کی ہے وہ جانور شناسی ہے، جو زوالوجی جس کو ہم کہتے ہیں، حیوان شناسی ہے، جانور شناسی اس کا نام۔ تو وہ اصطلاحات سے 40 سے 50% وہی الفاظ ہیں جو ہم استعمال، بہت سے پنجابی میں ہم استعمال کرتے ہیں، مہارنا، کنٹرول کرنے کو وہ مہار لفظ بولتے ہیں، مہار گانوں میں بڑے استعمال ہوتا ہے، یہاں کھڑے ہو کے یہ بات کروں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ گانوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو عربی میں شام نے بہت کام کیا ہے، شام کو اسی لیے سامراجی بولتے ہیں، پہلے نشانے جو ہوتی ہیں کہ انہوں نے سائنس کے بڑے بڑے کتابوں کے ترجمے کیے ہیں۔ وہاں جو میں نے یہ فزکس کی لکھی ہے، ڈکشنری لکھی ہے، وہاں انگریزی سے عربی، وہاں کی بھی وہ الفاظ بھی میں نے وہاں سے لیے ہیں، اور عربی میں تو عربی نہیں جانتا، سادہ زیادہ نہیں جانتا، لیکن صرف الفاظ کی حد تک جب میں پڑھتا ہوں تو وہ بھی بڑے مشترک ہیں، جیسے قرآن میں بہت سارے الفاظ ہیں، 80% کے الفاظ، 80% سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں زیادہ ہے، تو وہ سائنس میں بھی اتنے ہی ہیں، سائنس کے الفاظ الگ نہیں ہے کوئی، سائنس کے الفاظ وہی ہیں جو نام، کتنے درختوں کے نام جو ان پڑھ بچہ جانتا ہے، جو زراعت انگریزی میں پڑھائی جاتی ہے، تو جو ماسٹر کر کے نکلتا ہے نا، شہر کا خاص طور پہ بچہ جو زراعت میں ماسٹر کر کے نکلتا ہے، اس سے زیادہ ایک کسان کا بچہ جو کھیت میں 2 سال کام کرتا ہے اس کو زیادہ علم ہوتا ہے۔ وہ چند سال پہلے جو وہاں سے ماسٹر کر کے نکلے ہیں، ان کے سامنے 25-26 چیزوں کے بیج رکھے تھے، کوئی دال کا، مونگ کا بیج ہے، کوئی سرسوں کا بیج ہے، انہوں نے کہا ان کے نام بتائیں، تو 80% جو طالب علم تھے وہ 10 سے 15% نام بتا سکے۔ تو یہ یکساں نصاب اور یکساں نظام تعلیم یہ کسی دوسری زبان میں ہو ہی نہیں سکتا، کہیں ہے، کہیں
کسی نے اس پر عمل کر کے ترقی کر لی ہے تو اس کی مثال آپ بتا سکتے ہیں؟ جب قرآن نے یہ بات کہی، ہمارا آئین یہ بات کہتا ہے اور دنیا میں بھی کہیں اس پر عمل نہیں ہو رہا تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ فَاتَبِرُوا يَا أُولُو الْأَبْصَارِ، یہ عبرت کی جگہ نہیں ہے یہ. تو میں باتیں تم کئی ساری ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر تابڑ توڑ سوال کریں، کوئی زیادہ سے زیادہ سوال کریں تاکہ میں وہ اشکالات آپ کے ذہن میں ہیں تو وہ مجھے وہ آپ بتائیں تو پھر میں ان کا وقت تھوڑا سا ہے، میرے خیال 15 منٹ ہمیں اس لیے لگانا چاہیے. سر آپ کہتے ہیں کہ مقامی زبان میں اچھے طریقے سے پڑھایا جا سکتا ہے. جی تو طلبا کی کیٹاگری کو پیک اپ کرنے کی صلاحیت تو الگ الگ ہوتی ہے. ہاں جی، وہ مقامی بھی الگ الگ ہے. صلاحیت اردو میں پڑھائیں گے تو وہ صلاحیت دیکھیں، انگریز سارے سب کو انگریزی میں پڑھاتے ہیں نا، پھر بھی کیٹاگری یہ فطری کسی کی صلاحیت کسی چیز کو سمجھنے کی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، اسی لیے آپ کو کیٹاگری بناتے ہیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. سر سوڈیم اور پوٹاشیم کو اگر ملا دیا جائے، ہاں جی، سوڈیم اور پوٹاشیم اگر ملایا جائے، اس سوڈیم اور پوٹاشیم، ہاں یہ کیمسٹری کا ہے یا فزکس کا ہے؟ یار یہ اس سے میرا خیال یہ فزکس کا بھی ہے اور کیمسٹری کا بھی ہے. میں اتنی جانتا ہوں کیمسٹری کیمیائی تعامل ہے. سوڈیم پوٹاشیم نہیں مل سکتے، دونوں پازیٹیو ویلنسی. ہاں جی، یہ نہیں مل سکتے، صحیح کہا. پوٹاشیم یہ مجھ سے اس طرح کا نا میرے شعبے سے متعلق کر لے سوال تو یہ، لیکن یہاں نہ کریں، الگ سے کر لیں. انڈسٹری میں عام طور پر ہمارے جسے ہمارے ٹیکنا کے ادارے ہیں، پہلے ذرا اردو میں تھا صاحب، انگلش میں اردو میں ہوا، انڈین آسم کی پڑھائی کرتی. جی جی، اب وہ کچھ صاحب اردو میں چلتا رہا، ان کے ہماری انٹرنیشنل انڈسٹری میں ہماری بات کرتی ہے تو وہاں وہ انگریزی ہونا لازمی ہے. اب وہ حساب انگریزی میں کرتے ہیں. کیا صنعت کے متعلق جو ہم ہمارے دیکھیں صنعت سے متعلق جو چائنیز ادھر آتے ہیں نا ہمارے ہاں، تو ہمارے لوگوں نے اب وہاں پہ چائنیز سمجھنے والے لوگ رکھ لیے ہیں کہ ان سے چائنیز زبان میں وہ ہمیں سمجھاتے ہیں. تو یہاں سے جو آپ کے ملک میں فارسی میں آئے گا وہ اگر آپ کو سمجھائے گا تو آپ کو فارسی میں سمجھاتا ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو کتنے لوگ باہر جاتے ہیں، جو باہر جاتا ہے جس ملک میں جاتا ہے اس کی زبان سیکھ کے چلا جاتا ہے. جیسے میں نے اپنے بھائی کی بات کی کہ وہ اوسلو میں ڈاکٹر ہے، وہ نارویجن سیکھ کر وہاں چلا گیا ہے. جو کوئی فرانس جائے گا تو فرانسیسی سیکھ کے جائے گا، ظاہر ہے وہاں سب کچھ فرانسیسی میں پڑھایا جاتا ہے. تو یہ دنیا کے جاپان والے جو یہاں کسی انگریز ملک میں جاتے ہیں تو وہ انگریزی سیکھ کر چلے جاتے ہیں. تو میں وہی بات میں شروع میں کی تھی کہ جو 1000 بندہ جس کام کو کرنا ہے وہ 22-23 کروڑ پر اس کو لاد دیا جائے تو یہ سارے مسائل تباہ نہیں ہو جائیں گے اسی سلسلے میں. اور پھر میں ایک تخمینہ لگائیں ذرا تھوڑا سا کہ ٹیوشن جو پڑھی جاتی ہے نا، پانی یہ کتنے پیسوں کی، کبھی کسی نے تخمینہ لگایا ہے کہ ایک سال میں ہمارے طالب علم کتنے پیسوں کی ٹیوشن پڑھتے ہیں اور کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر سب کچھ اردو میں ہو، انگریزی لازمی نہ ہو تو نہیں پڑھیں گے. ہم 10ویں تک ہم نے پڑھا، انگریزی 6ویں سے شروع ہوتی تھی تو مایوب سمجھا جاتا تھا. اس آدمی اس طالب علم کو لوگ مذاق کرتے تھے جو ٹیوشن پڑھا. لیکن اب جو ہے چھوٹا بچہ جو ابھی اسکول بھی نہیں گیا اس کو بھی ٹیوشن پہ لگایا ہے. جو نہیں مجھے ایک تجزیہ کرے کہ جو لوگوں کی جیب سے پیسہ خرچ ہوتا ہے پڑھانے میں وہ ایک سال میں کتنا، ہمارے تحقیق کا تو رواج نہیں ہے کہ ہم یہ تحقیق کے لیے برائی ہمارے ملک میں ہے، غریبوں کا اتنا پیسہ جو ان کو کھانے میں، جو ان کو دوا میں اپنے بوڑھے والدین کو خرچ کرنا ہے وہ بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں اس پیسے کی. تو میرا اندازہ تخمینہ ہے کہ سارے پاکستان میں یہ پیسہ اگر لگایا جائے تو اتنا پیسہ 10 سال میں اتنا پیسہ آپ تخمینہ لگائیں گے کہ اس سے ہماری سڑکیں شیشے کی بن جائیں.
ये सारा पैसा ज़ाया होता है। और सिर्फ यहाँ पैसा नहीं है, सर वो तो पैसे की बात है, आप ये वक्त में आगे वक्त, मैं वो पैसे की बात जुबैर साहब ने कहा, मैं अगली बात में करने लगा था कि पैसे से ज्यादा वक्त है। जो एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है 5-6 घंटे, उसको 3-4 घंटे जो पढ़ने के लिए जाता है, वो वक्त को भी पैसों से ज़रब दे, पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। और वो जो बच्चियां जिनके वालिदैन ट्यूशन पढ़ाने के लिए शहरों में लेके जाती है, खास तौर पे गाँव से, वो मोटरसाइकिल का तेल और बाप का वक्त और भाई का वक्त और उस बेटी का वक्त, ये इससे चलते जाए, जरा इसको मजीद खंगालते जाए तो कितना पैसा। और जो मास्टर करके उनको 2 या 4% समझ आती है, बाकी उनके पास रट्टा होता है, उन्होंने मास्टर का जो डिग्री ले ली है कागज की, वो मास्टर तक पैसे खर्च करके उन्होंने जो बंजर खेत जो पहले था वो अब भी है, चंद रट्टे के सिवा कुछ और चीजें नहीं है, वो उसको पैसे को भी जमा करे ना। और मैंने कहा कि 1000 बंदा तर्जुमे के लिए आप लगा दें तो जो काम वो 1000 बंदा कर लेगा, 23 करोड़ को आपने अंग्रेजी और उससे फिर जो गुलामी हमें आती है, गुलामी में ना काम आती है तस्वीरें ना शमशीरें, नहीं आती ना। गुलामी में दिमाग बंदे का सोचता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब मैंने ये थोड़ा सा आपको एक इशारा दिया है कि ये पैसा तखमीना लगाए जरा, इससे खुलते जाएंगे आगे जो हमारे अखराजात हैं, सिर्फ पैसा तो। लेकिन हम चूंकि गुलाम हैं, गुलाम बंदा ये नहीं सोचता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये अल्लामा इकबाल की यही शेर का मतलब है ना, गुलामी में ना काम आती है तदबीर और शमशीर। तदबीर दिमाग भी नहीं काम करता, खुलिए गुलाम होते हैं। तालीम के तदाब में डाल इसकी खुदी को हो जाए गुलाम तो जिधर चाहे इसे फेर। हमें तालीम के तदाब में डाल के किस तरह फेर दिया है उन्होंने। और हम अपने, मैं बाहर की मिसाल मुझे क्यों, मुझे खतरा है कि मेरे अपने दोस्त कुछ नाराज ना हो जाएं, तो अब हम नहीं हो गए गुलाम। ये हमने जब तर्जुमे करके यूनानियों से, लातीनियों से, जब उनसे हम किताबों में इल्म में आगे चले गए थे तो हमारा अरूज नहीं आया था। अब वो किस चीज में वो आगे चले गए हैं तो उनका अरूज है। उसको करने का तरीका क्या है कि हम मुझे 10 बंदे दे दें, 10 साल में मैं आपको जो ये बड़े बड़े इदारों ने काम करके दिखाया ना, इससे ज्यादा मैं काम करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। 10 बंदे तर्जुमा करने वाले मुझे दे। मैं दिल से ये काम कर रहा हूँ, 2003 से ये काम कर रहा हूँ और मैं उसको देख के काम कर रहा हूँ कि हमारे साथ बवाल जो आ रहा है ना, जो नस्ल की जंग किस महाज पे शुरू है और उस महाज का मुकाबला करने के लिए मैं अकेला हूँ। और अभी तक मैं अकेला हूँ और मेरे साथ मेरे खानदान के लोग हैं, 4-5 लोग जिन्होंने मैंने इस काम पे लगाया और माशाल्लाह उन्होंने काम करके दिखाया। तो हम जो काम हमें करना है, तंजीमें असातिज़ा को जिस काम को करना है या वो कौन सा काम करना है, ये दर्स व तदरीस तो मोबाइल पे मैं अच्छे से अच्छे जितने मर्जी सुन लो, जिस मौजूद पे सारा दिन सुनता रहो। जो काम करना है, जिस काम पे हमें पता है कि उरूज कौमों को किस तरह से मिलता है। सैयद सलीम साहब के लिटरेचर तो पढ़ के देखें, सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का लिटरेचर तो पढ़ के देखें। हमने एक जुल्म अपने साथ ये किया है, लिटरेचर भी नहीं पढ़ाया और रुकन बना दिया। उसमें क्या सैयद सलीम साहब तो दुहाई दी है उनकी किताबों ने, जो हमारी तंजीम के बानी हैं, और उनके बाद क्या क्यों नहीं जो लिटरेचर क्यों नहीं नया लिटरेचर क्यों नहीं आया? क्या दुनिया के मसाइल वहां जुमूद का शिकार हो गए थे? नए मसाइल, नए महाज, नए चैलेंज, उन पर हमने कुछ भी नहीं लिखा। लिखने की बजाय हमने ऐसे इदारे बना लिए हैं जो उन्हीं की तरह से जो हमें खा रहे हैं। और यकसा निज़ाम के तौर पे जो ये अभी आया है, ये तो यकसा का नाम लेकर जो साम्राज्यी ताकतें जो करना चाहती थी उन्होंने बड़े आराम से कर लिया है, जो पहले नहीं कर सके थे। नवाज शरीफ दौर में हम अदालतों में गए, मैं 2010 में
مقصد میں ہم 6 لوگ تھے، وہ 9 لوگ تھے، تو جو گورنمنٹ کی طرف سے ہم نے کیس دائر کی تھا انگلش میڈیم کے خلاف. تو میرے پاس 6ٹھی جماعت کی انگریزی میڈیم کی کتاب تھی سائنس کی. تو میں نے کہا وہاں سیکٹری بھی تھے، یو ایس ایڈ کا نمائندہ بھی تھا، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے تھے، سب گورنمنٹ کی طرف سے جو آئے تھے. میں نے کہا جی جج صاحب یہ فیصلہ ہو جائے گا، بڑی آسانی سے ہو جائے گا، یہ میرے پاس 6ٹھی جماعت کی کتاب ہے، سائنس کی ہے، اس کا یہ ایک سبق میں اردو میں پڑھا دیتا ہوں، اور میں لیپ ٹاپ ساتھ لے کر گیا تھا، ملٹی میڈیا بھی ساتھ لے گیا تھا کہ وہاں پہ اگر انہوں نے کہا تو میں دکھاؤں گا جو میں نے پڑھایا ہے تو دکھاؤں گا، پڑھا کے بھی دکھاؤں گا. میں نے کہا آپ کہیں تو میں بھی پڑھا کے بھی دکھاتا ہوں اس کو اردو میں. ان میں سے کسی کو کہیں کہ یہ سبق ایک انگریزی میں پڑھا کے دکھا دیں تو ہم چپ کر کے چلے جائیں. آپ مان لیں گے انگلش میڈیم آپ نے صحیح رکھا ہے. وہاں ان سب کے منہ نیچے تھے، ان سب کے منہ نیچے ہو گئے. جج صاحب نے ان کی طرف دیکھ کے کہا جی یہ جو کہہ رہے ہیں، میرا نام انہوں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، اشتیاق صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، وہ بولے نہیں، منہ نہیں اوپر اٹھایا. ہماری 3 گھنٹے بحث ہوئی الحمدللہ. پھر وہ اٹھ کے اس کے بعد جب یہ سوال تھا تو انہوں نے جج صاحب نے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں. ان جو 9 ان کے نمائندے تھے گورنمنٹ کے وہ چلے گئے. جج صاحب نے ہمیں چائے بسکٹ، ہم 6 لوگ تھے، غلام مصطفیٰ صاحب بنجاری والے بھی تھے ساتھ، ہمیں انہوں نے چائے بسکٹ اور وہ اپنی جج صاحب اپنی باتیں کہ فرانس میں میں گیا، میں ایک ہوٹل میں ہم گئے تو ہم نے انگریزی میں کھانا مانگا تو وہ ہماری بہرا جو ہے ہمارے منہ کی طرف دیکھنے لگا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو ہم میں سے ایک بندہ گیا وہاں جا کر نا جہاں کھانا پکتا تھا وہاں یہ اشارے سے کہ یہ چیزیں ہمیں لا کر دے، تو پھر وہ لے کے آئے ہمارے. تو وہ ہم جب آئے تو وہ ہمیں باہر دروازے تک چھوڑنے آئے. کہا یار یہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں استاد تو اس طرح سے پہلے بھی کبھی نہیں سنی آپ کی باتیں. تو جو کام کرنا ممکن ہی نہیں ہے اس کام کو میں نے کیونکہ میں نے کام کیا ہے، یہ مجھ میں طاقت یہ چیلنج کرنے کی میرے کام کی وجہ سے آئی. تو میں جو ویڈیو بنائی ہے، ہزاروں ویڈیو میں نے بنائی ہیں اور میں ہر جگہ پہ چیلنج کرتا کوئی مجھے پڑھا کے لکھائے. وہ ہمارے جو یہ ادارے ارقم اور ارقم نام کے اسکول ہیں نا، انہوں نے بھی ایک ابھی ویڈیو آئی تھی یکسانی صاحب کے نظام تعلیم کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہم ٹریننگ کرائیں گے بین الاقوامی سطح سے بھی اوپر کی پڑھانے کی، بین الاقوامی سطح سے بھی اوپر پڑھانے کی. وہ جو ٹریننگ کرواتے ہیں جو برٹش کونسل کرواتی ہے، یہ میں آپ کو برٹش کونسل ہمارے سارے اساتذہ کو تربیت دے رہی ہے. وہ موقع ملے گا تو میں کیوں غلط تربیت، وہ کس ڈھنگ پہ تربیت دے رہی ہے. ذرا ان سے کہتے ہیں کہ جنہوں نے بین الاقوامی سطح سے اوپر کی تربیت کروائی ہے آپ کو، انہیں کہتے ہیں کہ ایک سبق ہمیں سائنس کا ذرا انگریزی میں پڑھا کے دکھائے ہمارے بچوں کو. جنہوں نے جو تربیت کی ہے، جو کرنا چاہتے ہیں قوم کی اساتذہ کی بین الاقوامی سطح سے بھی اوپر کی، تو ایک سبق تو ذرا ہمیں پڑھا کے دکھاتے. کیسے وہ پڑھاتے؟ سب بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. جو ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کی اسکول کی ترقی، ان کے نجی مافیا جو انگریزی کا نفسیاتی طور پر جو ہم انگریزی کے غلام ہیں، اس نفسیات کا فائدہ اٹھا کے اسکول سسٹم بڑے بڑے جو مافیا اس میں کھڑے کر دیے، ہم آنکھیں بند کر کے ان بچوں کو ہم اسکولوں میں بھیج رہے ہیں. تو یہ ہمیں کچھ سوچنا ہے، جو کرنے کے کام ہیں اس کو سب سے پہلے سمجھنا ہے. 5ویں نسل کی جنگ کو سمجھنا ہے، پھر ہم آگے چل سکیں گے. اور جو میں نے کہا کہ ہمیں ترجموں کا کام شروع کرنا چاہیے، اور اس میں اتنی طاقت ہے اس کام میں، اس کام کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے جائیں گے اور کوئی اس کا متبادل ہے ہی نہیں، اس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں. آپ کو طاقتور یہ بنائے. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سامراجی جو طاقتیں ہیں اور جن کا جو حدود و حدود، جن کا قرآن نے دہائی دی ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، جو سازشیں ہمارے نظام کو بدلنے کے لیے وہ کر رہے ہیں،
ان کو سمجھنے اور ان کے آگے بند باندھنے کی توفیق عطا فرمائے.